बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कै फ़कीर के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। पिछले प्रोग्राम में हमने ज़िक्र किया कुछ ऐसी चीज़ों का जिसमें ये ख़ास तौर पे शामिल था कि इंसानों को अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को किसी मुश्किल में, किसी इम्तहान में नहीं डालना चाहिए। वहीं से कुछ सवाल हमारे लोगों ने हमें भेजे और उसमें ये कहा कि इंसानों को इंसानों से कैसी उम्मीद रखनी चाहिए। उसमें ख़ास तौर पे ये भी था कि अगर इंसान इंसान से कोई उम्मीद नहीं रखेंगे तो फिर महज़ब मुआशरे की तश्कील कैसे पाएगी। लोगों ने ये सवाल भी किए कि इंसान को अल्लाह से क्या उम्मीद रखनी चाहिए और अल्लाह इंसान से क्या उम्मीद रखते हैं, और ये भी कि अगर अल्लाह से उम्मीद ज़्यादा बढ़ा ली जाए और ऐसे में कि इंसानों से उम्मीद ना रखी जाए तो फिर इंसान और इंसान का रिश्ता आपस में किस तरह का होगा। ये बातें हैं जो हम शाह साहब के हजूर रखेंगे। सैयद सरफराज शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे रूहानी बुज़ुर्ग हैं, स्कॉलर हैं, इंटरनेशनल स्कॉलर हैं, और वो हमें गाइड करते हैं ऐसे मामलात के हवाले से। आज भी उनके सामने हम ये सवाल रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब। वालेकुम अस्सलाम। सर, यहीं से शुरू करते हैं कि पहला सवाल ही यही है कि हमने पिछली बार ये कहा कि मुश्किल में नहीं डालना चाहिए। लोग इससे चले गए उम्मीद पे ही कि आम इंसान से भी उम्मीद, हालांकि आपने इरशाद फरमाया था कि हम जितनी उम्मीद आम इंसान से रखते हैं उतनी रिश्तेदारों से शायद ज़्यादा तवक्को कर लेते हैं, हालांकि उतनी बर्दाश्त हमें नहीं होती जो आम इंसान के मामले में होती है। लेकिन यहाँ पे यही होती है कि बात उठाई जाती है कि अगर इंसान से उम्मीद नहीं रखी जाएगी तो फिर महज़ब मुआशरा तश्कील नहीं पाएगा। इस बारे में इरशाद फरमाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दो चीज़ें हैं, एक है फितरी चीज़ और एक है लॉजिकल, और एक ऐसी डायमेंशन है जिसका अहाता ना अल्फाज से किया जा सकता, ना उसको किसी फार्मूले के तहत साबित किया जा सकता। वो डायमेंशन ही एक अलग डायमेंशन है। ये फितरी अम्र है कि हम जब कुछ लोगों के करीब आते हैं, बल्कि करीब ना भी आए तो भी जिनसे एक डिस्टेंस से हम मिल रहे होते हैं, तो उससे और कुछ नहीं तो ये तवक्को ज़रूर रखते हैं कि राह गली कहीं वो अगर मिल जाए तो हमें पहचान लेंगे। ये भी तवक्को है। और ये ऐसी तवक्को है कि अगर एक आदमी मुझसे 2-4 बार 5 बार मिला तो किसी महफिल में उसने मुझे देखा, राह गली कहीं टकराव हो गया, तो वो मुझे पहचानने से इनकार कर दे तो फितरी तौर पर दुख होगा। तो ये तवक्को है, तवक्को टूटती है तो दुख होता है। ठीक है। जिनसे कुर्बत के ताल्लुक हो जाते हैं, तो कुर्बत के ताल्लुक वाले शख्स से ये फितरी अमर है कि इंसान ये तवक्को करता है कि अगर बेहतर नहीं तो वैसा सलूक तो ये करेगा जैसा मैं इसके साथ कर रहा हूँ। जब सामने से रिस्पॉन्स वो नहीं आता तो हमें दुख होता है, रंज होता है, दुख से ज्यादा रंज होता है। ये हो नहीं सकता कि हम किसी आदमी से, दूसरे आदमी से, ताल्लुक वाले आदमी से तवक्कुआत वाबस्ता न करें। ये फितरी अमर है। एक लॉजिकल चीज है कि मैंने इससे फलां आदमी से ये सलूक किया, उसने जवाब में अच्छा सलूक नहीं किया, तो लॉजिक ये कहती है कि वो बराबर का सलूक तो आएगा, जो सलूक मैं कर रहा हूँ वैसा सलूक मेरे साथ होगा। इस बात को मैं वाज़ेह करने के लिए एक पुराना किस्सा अर्ज कर दूं। मैं एक साहब के साथ दफ्तरी मामलात में मेरा राब्ता था। वो ऑस्ट्रेलिया में होते हैं। बाय ट्रेनिंग ही वॉज ए डॉक्टर और बाय प्रोफेशन वो आर्म्ड फोर्सेस से रिटायर हुआ ऑस्ट्रेलिया की।
تو جب میں یو کے گیا تو ان دنوں وہ بھی وہاں آ رہے تھے، تو انہوں نے مجھے کال کیا کہ میں آ رہا ہوں یو کے، تو ہم ملیں گے اور لنچ آپ میرے ساتھ کریں۔ ملاقات ہوئی تو ہم ریسٹوران میں بیٹھے، تو ابھی لنچ سرو نہیں ہوا تھا، تو ان صاحب نے مجھ سے کہا کہ یہ دیکھیے میں آپ کو لنچ کھلا رہا ہوں، اب نیکسٹ ٹائم جب میں آؤں گا تو آپ مجھے لنچ کھلائیں گے۔ اچھا، اب یہ دیکھیے یہ لاجیکل چیز ہے، ٹھیک ہے، میں اس کو لاجیکل کہہ رہا ہوں۔ جی لاجیکل۔ لیکن وہ جو تیسری ڈائمینشن ہے، وہ ڈائمینشن جس کو میں کہہ رہا ہوں کہ نہ تو اس کو میں لاجیکلی پروو کر سکتا ہوں، نہ میں اس کو کوئی نام دے سکتا ہوں، وہ ڈائمینشن یہ ہے کہ انسان جس سے بھی ملتا ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کی جس سے وہ مل رہا ہے اس کی آئیڈینٹی اس کی نظر میں ایک ہے، چاہے وہ کہے یا نہ کہے۔ وہ آئیڈینٹی یہ ہے کہ یہ اسی رب کا بندہ ہے جس رب کا بندہ میں ہوں، ٹھیک، یہ اس کی آئیڈینٹی ہے۔ ٹھیک، تو جب آدمی کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ یہ اسی رب کا بندہ ہے جس رب کا بندہ میں ہوں، تو پھر اس کے ساتھ بہتر سلوک کرتا ہے کہ مالک ایک ہے ہمارا، لیکن وہ بہتر سلوک اس انسان کی خاطر نہیں ہو رہا ہوتا، وہ بہتر سلوک ہو رہا ہوتا ہے رب کی خاطر۔ جی بالکل۔ تو جو کام رب کے لیے کیا جائے اس کے ریٹرن کی توقع نہیں رکھی جاتی کبھی۔ ٹھیک، یہ تو اس کی ایک پہلو ہے۔ ٹھیک، ایسا دوسرا پہلو اسی کا وہ یہ ہے کہ جب کسی دوسرے انسان سے ملا تو انسان کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ جس رب کا محتاج میں ہوں، جس رب کا عطا کردہ میں کھاتا ہوں، اسی رب کا عطا کردہ یہ کھاتا ہے، تو اپنے ہی جیسے انسان سے میں کیا توقع رکھوں؟ میں ڈائریکٹلی رب کے ساتھ اسی سے توقع رکھتا ہوں، یہ خیال آئے گا۔ تو اس صورت میں نہ تو یہ ہے کہ کوئی توقع پوری نہ ہوئی، کیونکہ توقع کوئی تھی ہی نہیں۔ ٹھیک، تو جب کوئی توقع تھی ہی نہیں تو اس کے ٹوٹ جانے سے، اس کے پوری نہ ہونے سے گلا دکھ کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ کچھ بھی نہیں۔ ٹھیک، تو یہ جو فقیر لوگ ہیں اور درویش لوگ ہیں، ہم تعریفاً کہتے ہیں کہ ان لوگوں کی زبان سے کبھی ہم نے کوئی گلا شکوہ شکایت نہیں سنی کسی آدمی کے بارے میں۔ وہ اس لیے نہیں ہوتی کہ ان کو تو توقع ہی نہیں ہوتی، وہ تو جو کچھ کرتے ہیں وہ اللہ کے نام پر کرتے ہیں، جو بھی کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں وہ اللہ کے نام پہ کرتے ہیں، کسی کو لک آفٹر کرتے ہیں تو اللہ کے نام پہ کرتے ہیں کہ میرا رب راضی ہو جائے۔ بلکہ الٹا ہے کہ ان درویشوں سے کبھی بات کریں تو ایک عجیب چیز سامنے آتی ہے، آدمی حیران بھی ہوتا ہے اور اشش بھی کرتا ہے کہ جب ان کو برا بھلا کہا جاتا ہے اچھے سلوک کے نتیجے میں، وہ خوش ہوتے ہیں، ان کا اجر بڑھتا ہے اللہ کے یہاں۔ تو وہ جو آپ نے ایک بات کہی کہ معاشرہ کیا ہوگا، کیا کیوٹک سچویشن نہیں پیدا ہو جائے گی، فرسٹریشن نہیں آئے گی؟ تو اس کا جواب یہ ہے، اس لیے میں نے کہا تھا شروع میں کہ اس تیسری ڈائمینشن کا نہ کوئی میں اس کو نام دے سکتا ہوں کہ میری ویکیبلری بڑی محدود ہے، میں کوئی لفظ نہیں چن پا رہا، اور نہ میں اسے لاجیکلی پروو کر سکتا ہوں کہ اس کے
نتیجے میں کیا ہوتا. صرف ایک چیز ہم بتا سکتے ہیں کہ کبھی کسی فقیر کو آپ مغموم نہیں دیکھیں گے. وہ ہر وقت آپ کو اس کا مسکراتا ہوا چہرہ نظر آئے گا. ٹھیک. وہ مسکراہٹ ایسی ہوتی ہے جو یہ ثابت کر رہی ہوتی ہے کہ اس کے اندر خوشی بھری ہے. تو خوشی اندر اسی وقت ہوتی ہے جب وہاں رنج نہ ہو کوئی. اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کو کبھی گلا شکوہ کرتے نہیں سنیں گے, کسی کی برائی کرتے نہیں سنیں گے. مست رہتے ہیں, وہ مزے میں رہتے ہیں. تو اصل میں فرسٹریشن معاشرے میں آتی اس وقت ہے جب ہماری توقعات ٹوٹنے لگتی ہیں, جب ہماری توقعات پوری نہیں ہوتی, امیدیں ٹوٹتی ہیں, تو فرسٹریشن پیدا ہوتی ہے انسان میں. ادروائز فرسٹریشن آ نہیں سکتی. تو ہم اپنے ہی جیسے انسانوں کے ساتھ جتنی کم سے کم امیدیں لگائیں گے اتنے ہی خوش رہیں گے. ٹھیک ہے. میرے نزدیک تو یہ ہے, جو ہو سکتا ہے کلی طور پر غلط ہو, لیکن میں یوں سمجھتا ہوں اس کو کہ دوسرے انسان سے تو جتنی کم لگائیں گے, جتنی کم توقع رکھیں گے, اتنا ہم فائدے میں رہتے ہیں, خوش رہتے ہیں. رنیسانس سے پہلے کا یورپی معاشرہ جو ہے اس میں سینٹرل فگر اللہ تعالیٰ کا تھا, اور انسانوں کا انسان سے رشتہ یا معاشرے سے رشتہ اسی خدا کی بنیاد پہ ہوتا تھا. پھر انسان نے کیا کیا, سائنس کو خدا بنا لیا اور اصل خدا کو ایک طرف کر دیا. نتیجے میں انسان کا انسان سے رشتہ ایک درندے کا ہو گیا. انہوں نے کہا کیا توقع کریں جب خدا کی بجائے ایک ایسی مشین کا تصور آ گیا ہے کہ جو ہر چیز کرش کر رہی ہے. وہ محبت, ہمدردی جو خدا کی دین ہے وہ نکل گئی انسانی معاشرے میں سے, تو وحشت کا ایک دور مطلب برپا ہوا. تو میرے خیال میں اس کا جواب بھی یہی ہے کہ اگر آپ خدا کے تعلق سے الگ ہو کے کوئی رشتہ قائم کرنے کی کوشش کریں گے, آپ نے ارشاد بھی فرمایا, تو پھر وہ وحشت کا رشتہ ہوگا, بربادی کا رشتہ ہوگا, وہ انسانی رشتہ نہیں ہو بے سکتا. شک. اصل میں وہ جو آپ نے انڈسٹریل ریولیوشن سے پہلے کا ذکر کیا, بات تو اپنی جگہ درست ہے, لیکن میرے خیال میں جو توقعات تھیں وہ کسی رشتے کے تحت نہیں رہ گئی. مجھے یہ توقع نہیں رہ گئی اس معاشرے میں کہ یہ میرا بھائی ہے, مجھ پہ برا وقت آئے گا تو یہ میرا ساتھ دے گا. توقع وہ ہو گئی جو میں نے لاجیکل کہی کہ آج میں نے اسے کھانا کھلایا, یہ کل مجھے کھلائے گا. اس معاشرے میں اب یہ توقعات ہو گئی ہیں کہ جو سلوک میں نے کیا ہے یہ پلٹ کے میرے ساتھ کرے, اس پر obligatory ہے. یہ وہ توقع ختم ہو گئی. وہاں یو کے میں کسی نے مجھ سے, جو وہیں کے بورن اور وہیں کا براٹ اپ تھا, انہوں نے مجھ سے ایک سوال کیا, کہا کہ آپ لوگ جو انڈین سب کانٹیننٹ سے آتے ہیں یا ایریاز اراؤنڈ انڈین سب کانٹیننٹ, آپ ایک چھوٹی چھوٹی سی باتوں کا خیال کیوں نہیں رکھتے؟ تو میں نے پوچھا کہ مثلاً, انہوں نے کہا کہ آپ ہمیشہ برتھ ڈے وش کرنا بھول جائیں گے. میں بیمار ہوں, آپ مجھے گیٹ ویل سون کا کارڈ لکھ کے بھیجنا بھول جائیں گے. آپ
یہ کارڈ دینا مجھے بھول جائیں گے کہ آئی مس یو. یہ کیوں آپ کرتے ہیں؟ چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال کیوں نہیں رکھتے آپ لوگ؟ تو میں نے ان سے عرض کیا کہ آپ 100% آپ نے درست فرمایا. ہمارے یہاں ایسا ہی ہوتا ہے، ہم یہی کرتے ہیں. آپ کی ریڈنگ صحیح ہے. میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں، اگر آپ جواب دے سکیں. تو میں نے ان سے کہا کہ دیکھیے آپ کے یہاں ان کے ایک بھائی ایک بینک میں کام کرتے تھے. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ کے وہ بھائی بینک میں کام کرتے ہیں، انسان ہیں، فار سم ریزن ان کا پاؤں پھسلا اور کچھ بینک کے پیسے ان کے ہاتھوں ضائع ہو گئے یا انہوں نے خرچ کر لیے. بینک نے انہیں پکڑا ہوا ہے کہ آپ کے ذمہ ہمارا 100,000 پاؤنڈ نکلتا ہے. تو دو ہی صورتیں ہیں، یا آپ وہ پیسے واپس کریں اینڈ یو لیو دا جاب، یا پھر کیس ہم پولیس کو دیتے ہیں. تو وہ آپ کو ٹیلی فون کرے گا آپ کا بھائی کہ یہ ہو گیا اور اب یہ پولیس کیس بن رہا ہے مجھ پر. تو آپ میں کہو اوہ ریئلی سوری ٹو ہیئر دیٹ، آئی ایم سو سوری، آئی ایم سیڈ اباؤٹ اٹ. یہ آپ کا جواب ہوگا. لیکن اگر وہ آپ سے کہہ دے کہ یہ آپ 100,000 نہ سے ہی ہاف آف اٹ آپ دے دیجیے آپ کے بینک اکاؤنٹ میں، کہ نہیں وہ تو میری ضرورت کے ہیں آپ نہیں دیں گے. اس کے برعکس ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جگہ ہمارے یہاں کا کوئی ہوگا اور اس کا بھائی بینک میں ہو، اس کے ساتھ یہ واقعہ پیش آ جائے تو وہ اپنا رہنے کا مکان جس میں وہ رہ رہا ہے وتھ فیملی اس کو بھی بیچ دے گا، اور بیچ کے اپنے بھائی کی جگہ وہ 100,000 پاؤنڈ جا کے دے کے اپنے بھائی کو جیل جانے سے بچا لے گا. بالکل صحیح. تو اب آپ یہ مجھے بتائیے کہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پر کارڈ بھیجنا ہارڈلی 50 پینس ویلیو ہے اس کی، وہ بہتر ہے یا بھائی کے لیے قربانی کر دینا بہتر ہے؟ ان کے پاس جواب نہیں تھا. تو یہ جو آپ نے اس معاشرے کی مثال دی، وہاں توقعات رشتوں سے نہیں ہے، وہاں لاجیکل توقعات ہیں. آج میں اس کے ساتھ چل کے 100 گز دور گیا ہوں، کل یہ میرے ساتھ 100 گز چل کے جائے گا. میں اس کو لاجیکل توقع کہتا ہوں، رشتے کی توقع نہیں ہے. تو وہاں رشتوں کی توقعات تو کئی ڈیکیڈز پہلے ختم ہو چکی ہیں. جی 500 600 700 برس ہو گئے اب تو اس بات کو. جی اچھا یہ فرمائیے کہ جو میرے ذہن میں اس وقت آ رہی ہے آپ کی بات سے، بہترین میرے خیال میں انسان کی انسان سے توقع جو اللہ تعالیٰ کے واسطے سے ہوئی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ایک مثال قائم کر دی، اور وہ تھی انصار اور مہاجرین کے درمیان. بے شک. کہ جب انہوں نے ان کو کہا کہ بھئی یہ تمہارے بھائی ہیں، تو انصار نے اپنے گھر خالی کر دیے، 2 مکان تھے جس کے ایک مکان دے دیا، جائیداد تقسیم کر شریک دی، بنا لیا، اپنے رشتے تقسیم کر لیے. بے شک. تو یہ ہے بہترین مثال اللہ کے رشتے کے حوالے سے، اللہ کے واسطے کے حوالے سے انسان سے توقع کی. بے شک. حالانکہ میرے خیال میں یہ توقع سے زیادہ ہے، شاید مہاجرین یہ توقع بھی نہیں کر رہے ہوں گے کہ یہ ہوگا ہمارے ساتھ. تو یہ ہے کہ جب رب کے نام پر سب کچھ آدمی کسی کے لیے کرتا ہے تو صلے کی توقع نہیں ہوتی، لیکن وہ ایثار اور قربانی سے کام لے رہا ہوتا ہے. اور اس میں اقبال کا جیسے وہ آتا ہے کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ سے کرو بیاں. اللہ کی اطاعت کے لیے تو جانور بھی ہیں اور مخلوقات بھی ہیں، وہ بھی پوری کر سکتے تھے. تو انسان کو انسان کے لیے پیدا کیا ہوا ہے کہ وہاں پہ وہ مطلب اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اسے رشتے کو قائم کرنے کے لیے
وہ جو ہے وہ کرے. اچھا یہ ذرا ایک سوال ہے ہمارے پاس، اس طرف میں آ جاتا ہوں، اور وہ یہ کہ عام طور پر جب ایک انسان کی دوسرے سے کوئی امید پوری نہیں ہوتی تو یہاں پہ ہمارے معاشرے میں یہ ہے کہ وہ بدلہ لینے پہ اتر آتا ہے. اس رویے کو کیسے سلجھایا جائے، اس کو کیا کہا جائے؟ یہ نہ تو انسانیت اس بات کی اجازت دیتی ہے، نہ اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے. لوگ کرتے یہی ہے، اس بارے میں لوگوں کو گائیڈ فرمائیے گا. رب صاحب اس معاملے میں تو ایک بڑے پیمانے پر کام کرنے کی ضرورت ہے. ہم بچہ جو ہی ہوش سنبھالتا اس وقت سے لے کے تو آخر تک اس کو تعلیم دے رہے ہوتے ہیں. مختلف اور ڈائمینشنز جو ہیں زندگی کے اور جو پہلو ہیں وہاں ان میں. لیکن یہ جو چیزیں قرآن اور سنت نے ہمیں بتائی ہیں ادھر ہم نہیں لے کے جاتے کسی کو. بچوں کو ہم وہ نہیں بتاتے. اکثر اوقات مختلف پروگرامز میں یہ بات ہوتی رہتی ہے کہ ہمارا جو معاشرہ ہے اس کے اندر جو ماس میڈیا ہے، ماس میڈیا آج بھی مسجد کا منبر ہے. جی اس منبر سے اسلام کی ان چیزوں کی ترویج ہونی چاہیے. لوگوں کو یہ پہلو بتائے جائیں کہ اسلام کے جتنے بھی اصول بتائے گئے ہمیں قرآن، حدیث، سنت کے ذریعے سے، صحابہ کرام کی زندگیوں سے، اس میں دیکھیے کہ اس کا اینڈ ریزلٹ کیا پیدا ہوتا ہے دنیا میں. آخرت تو ہے، دنیا میں اینڈ ریزلٹ کیا ہے کہ بحیثیت انسان مسلمان بہت اچھا انسان بن جاتا ہے. یہ جو ابھی آپ نے انفاق مدینہ کی جی مثال دی، وہ انفاق آج بھی درکار ہے ہمارے یہاں. وہ اسی وقت آئے گا جب ہم اسلام کی تعلیمات کے یہ پہلو ہم عام آدمی تک پہنچانے لگتے ہیں کہ اسلام ہم سے کیا چاہتا ہے، کہ ہم کس طرح بیہیو کریں، ہم عملی زندگی اپنی کس طرح بتائیں. یہ والا پہلو ہمیں ضرورت ہے مسجد کے منبر سے اس کی ترویج کرنے کی. ہمارا الیکٹرانک میڈیا وسیع بھی ہے اور اوپینین فارمر بھی ہے، اوپینین فارم کرتا ہے. اس میڈیا کو ہم یوز کریں کہ اسلام کے یہ پہلو اجاگر کر کے سامنے لائے جائیں، اور ہم ڈائریکٹ تکنیک یوز نہ کریں بلکہ انڈائریکٹ تکنیک اس میں یوز کریں کہ قصے کہانیوں کے ذریعے سے ان پہلوؤں کو سامنے لائیں. ہم پوری دنیا میں یہ ہو رہا. آپ بڑے وسیع پیمانے پر سفر کیا دنیا میں، کچھ تھوڑا سا ادھر ادھر جانے کا مجھے بھی اتفاق ہوتا ہے. آپ دیکھیے کہ ٹی وی کو ایجوکیشنل پرپسز کے لیے کس طرح سے استعمال کیا جا رہا ہے. انہوں نے ٹی وی کو ایک ایجوکیشنل ہیلپ کے طور پہ روایت دیا ہے کہ
جب لوگ کام کاج پر چلے جاتے ہیں، بچے گھر پہ ہیں، وہ ٹائمنگ جس میں بچے ٹی وی دیکھیں گے، اس کے اندر جو کھیل ہیں مختلف وہ دکھاتے ہیں، لیکن اسی کھیل کے اندر ایجوکیشن ہو رہی ہوتی ہے بچے کی، وہ پڑھا رہے ہوتے ہیں، سکھا رہے ہوتے ہیں. تو انڈائریکٹ میتھڈ ہم یوز کر لیں کہ لرننگ تھرو پلے جو ہے، تو بچوں کے لیے تو اس میں ہم لے آئیں. اور جو گرون اپ ہیں ان کے اندر ہمیں اگین انڈائریکٹ میتھڈ یوز کر کے کہانیاں جو ہیں اسلاف کی، ہمارے بہت ہیں کہانیاں. ہمارے یہاں اسلاف میں تو انفاق، ایثار، قربانی، اس کا جذبہ ہی بہت تھا جو آج نہیں ہے. تو اس کو ہم یوں انٹروڈیوس کرا سکتے ہیں. انسان کی اللہ سے کوئی توقع ہونی چاہیے، چونکہ رب ہمارا رب ہے، اس کی ہم سے توقع ہے بہت ساری. لیکن میں نے کہا یہ بھی آپ سے پوچھا جائے، لوگ کہہ رہے ہیں کہ انسان سے اللہ سے کیا توقع کرتا ہے. اللہ سے توقع کرنا کچھ تھوڑا سا زیادتی کی بات نہیں ہو جائے گی؟ یا مطلب یہ ہے کہ یہ کہیں کہ میرا رب ہے، جس حال میں مجھے رکھے اس حال میں میں خوش ہوں، اس طرح کی بات ہے؟ رب صاحب، میرے خیال میں تو معاملہ شاید اس کے بالکل برعکس ہونا چاہیے کہ میری ساری توقعات، میری ساری امیدیں اللہ ہی سے ہونی چاہیے، اس لیے کہ وہ میرا آقا ہے، وہ میرا رب ہے، پالنے والا ہے مجھے. آقا ہی تو لک آفٹر کرے گا مجھے، میرا پالنے والا ہی تو مجھے پالے گا. تو ایک سوئی سے لے کے ہوائی جہاز تک زندگی کے تمام پہلوؤں کا احاطہ کرتے ہوئے ساری توقعات اور امیدیں اور خواہشات سب میری وہیں تو ہیں کہ جو کچھ مجھے چاہیے ہے وہ میں رب سے براہ راست مانگوں، اور اس امید کے ساتھ کہ مجھے میرا رب دے گا. یہ سب دوسرے انسان ہیں میری طرح، یہ بھی رب کے محتاج ہیں، تو ان سے مجھے کیا لینا ہے؟ میرا رب ہے، ہاں وہ وسیلے بناتا ہے، اس لیے کہ یہ عالم الاسباب ہے. ٹھیک. یہاں ہر چیز کا ایک سبب ہے، تو وہ خود اسباب پیدا کر دیتا ہے. تو ساری امیدیں وہی ہیں. اگر انسان کو ہم یہ سمجھ لیں کہ جیسے ہمارے یہاں ایک زمانے میں، آج تو نہیں، اب تو طریقے بدل گئے، ایک زمانے میں منی آرڈر آیا کرتے تھے تو ڈاکیا منی آرڈر لے کے آتا تھا. اب اس ڈاکیے سے میں کیا توقع رکھوں؟ جو پیسہ وہ لے کر آیا ہے اور مجھے دے رہا ہے ڈاکیا، وہ تو میرے دوست نے بھیجا ہے مجھے. ٹھیک. تو یہ ڈاکیا تو صرف ایک ذریعہ بنا ہے مجھ تک پہنچانے کا. اگر یہ ڈاکیا کسی وقت مجھے تنگ کرتا ہے تو میں اپنے دوست سے کہہ دوں گا کہ بھائی تم مجھے ٹی ٹی کر دو، کسی اور ذریعے سے بھیج دو. تو ڈاکیے کا رول تو اتنا ہے کہ وہ ایک پائپ لائن بنا ہے مجھ تک وہ ٹھیک ہے آنے کا. تو رب تعالیٰ اسباب بناتا ہے. تو یہ تو سب ڈاکیے ہیں، ان سے میں کیا توقع رکھوں گا؟ اچھا جی، وہ جو ارشاد ایک ہوتا ہے بزرگان کے حوالے سے کہ اپنی امکانہ ترین خواہشات کا بھی اظہار اللہ تعالیٰ سے کر دو. بے شک. ٹھیک ہے نا؟ تو اس بارے میں فرمائی، وہ وہی ہے، وہی توقعات کے حوالے سے کہ میرا اللہ جو ہے میری آس بندی ہے، وہ اس کو پورا کرے گا. ان میں سے جو یا جس کو جائز سمجھے گا وہ پورا کر دے گا، باقی کے لیے کوئی اور سبب بنا دے گا. وہ بات جائز اور ناجائز کی نہیں ہے، بات تو اس کی ہے کہ وہ چونکہ عالم الغیب ہے، وہ ازل سے ابد تک کے معاملات کو جانتا ہے. وہ یہ اچھی طرح جانتا ہے کہ میرے لیے کیا اچھا کیا برا.
اور اس سے بڑھ کر میرا ویل وشر کوئی نہیں ہے. تو جب میں اس سے کوئی چیز مانگ رہا ہوں تو وہ ہر چیز مجھے عطا فرما رہا ہے ماس وائز کے، جو میں اپنی کم عقلی کی وجہ سے، اپنی کوتاہ نظری کی وجہ سے ایسی چیز مانگ رہا ہوں رب سے جو میرے لیے نقصان دہ ہے. وہ چونکہ میرا سب سے بڑا ویل وشر ہے تو وہ چیزیں مجھ سے دور کر دیتا ہے. یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ ماں سے زیادہ بچے کو پیار کوئی نہیں کرتا. ماں اپنے خون سے بنا ہوا دودھ پلاتی ہے بچے کو، لیکن اگر بچہ آگ کو پکڑنے کی کوشش کرے تو پہلے آرام سے روکتی ہے، پیار سے ڈانٹ کے، اس کے بعد بلا کر تھپڑ مار دیتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ ماں کو بچے سے پیار نہیں ہے، بلکہ وہ جانتی ہے کہ اس آگ کو پکڑنے کی کوشش کر رہا ہے، ہاتھ جلا لے گا، اس نقصان سے بچا رہے ہیں. تو رب تعالیٰ تو ماں سے کہیں زیادہ مہربان ہے. تو رب اگر کوئی چیز میرے مانگنے پر مجھے عطا نہیں کرتا ہے تو مجھے سمجھ لینا چاہیے کہ یا تو اس کا وقت ابھی نہیں آیا کہ بہترین ٹائم پر مجھے عطا ہو جائے گی، یا وہ چیز میرے لیے نقصان دہ تھی اس لیے مجھے نہیں دی گئی، لیکن رب تعالیٰ مجھے کمپنسیٹ کر دے گا کسی اور جگہ سے. ہماری زندگی کے اندر بے شمار آپ کو واقعات اپنی اپنی زندگی میں ملیں گے ہمیں کہ جہاں چیزیں بغیر کسی ایفرٹ کے، بغیر کسی خواہش کے ہم تک خود ہی آ گئیں، تو اللہ کمپنسیٹ کر دیتا ہے. تو جو چیزیں، جو توقعات ہماری پوری نہیں ہوتی، جو مانگنے سے ملتی نہیں ہیں، تو سمجھ لینا چاہیے کہ یا تو اس کا بھی وقت نہیں آیا ہے ملنے کا، یا پھر وہ ہمارے لیے نقصان دہ ہے. شاہ صاحب بڑی مہربانی، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. اگلی ایپیسوڈ میں پھر ہم حاضر ہوں گے اور آپ کے سامنے سوال رکھیں گے لوگوں کے، آپ سے گائیڈنس لیں گے اور کوشش کریں گے کہ لوگوں سے بھی یہ کہیں کہ اپنے آپ کو رب کے قانون کے مطابق ڈھالو، اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ، اور کچھ نہیں تو جیسے آپ نے فرمایا کہ میڈیا کا یہ کام ہے کہ وہ پھیلائے اس بات کو. مسجد و ممبر کا رول ہونا چاہیے، لیکن اس وقت میڈیا نے وہ رول اپنا لیا ہوا ہے، اور سرکاری ٹی وی سے تو یہی گزارش کی جا سکتی ہے کہ اس کو واقعی انسانوں کی خدمت کے لیے بنائیں. تو ابھی اجازت دیجیے، اگلے پروگرام میں پھر انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. ابھی اجازت دیجیے، اللہ حافظ.